अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी इजाफे के बाद रात गए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोल की कीमत में 80 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर दिया, जबकि डीजल की कीमतों में किया गया इजाफा बरकरार रखा गया, जिसके बाद एक नई बहस छिड़ गई कि अगर पेट्रोल की कीमत पर 80 रुपए कम करना ही थे तो एक दिन पहले 137 रुपए 23 पैसे का इजाफा क्यों किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने के लिए हुकूमती सतह पर मुशावरतों का सिलसिला जारी रहा, फिर कीमतें बढ़ाने का ऐलान हुआ, लेकिन सिर्फ 24 घंटों में यू टर्न। आखिर ऐसा क्या बदला जो एक दिन पहले मुमकिन न था। सवाल यह भी है कि जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट और गुड्स ट्रांसपोर्ट डीजल से चलती हैं तो क्या पेट्रोल की कीमत में कमी महंगाई को कम कर पाएगी? क्या वाकई आवाम को रिलीफ मिला है या सिर्फ एक वक्ती सुकून दिया गया? और शदीद मुआशी मुश्किलात के दौरान पाकिस्तान ने यूएई को $3.5 अरब वापस करने का फैसला भी कर लिया। देखना यह होगा कि क्या हुकूमत अपने सोर्स से कर्ज अदा करने जा रही है या फिर कर्ज की अदायगी के लिए एक और कर्ज लेना पड़ेगा। इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल साहब। बहुत शुक्रिया राना साहब आपके वक्त का। पेट्रोल की कीमतों में कमी हो गई, डीजल की कीमतें वहीं खड़ी हैं, इस सूरत हाल में महंगाई को कैसे कम कर पाएंगे? देखिए, इसमें हमें समझना होगा कि हमारी कोशिश रही है कि डीजल की कीमतें कम से कम जो हैं वो बढ़े। और अगर आप देखें कि 55 रुपए जब हमने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई थी तो डीजल आलमी मंडी में ज्यादा बढ़ा था, तो हमने 20 रुपए पीडीएल डीजल पे कम किया और 20 रुपए वही पीडीएल हमने पेट्रोल पे बढ़ा दिया था। तो इस तरीके से हमने डीजल की कीमतें जो ज्यादा बढ़ रही थी उनको हमने कम बढ़ाया। उसके बाद आप जानते हैं कि हमने 128 अरब की सब्सिडी दी कि कीमतें ना बढ़ें, और अभी जब ये दोबारा कीमतें बढ़ाई हैं तो डीजल की जो कीमत है उसके अंदर पीडीएल 0 कर दिया गया है, लेकिन उस पीडीएल को फिर हमने पेट्रोल के ऊपर जो है उसको कवर करने की कोशिश की है कि पेट्रोल से कवर किया जाए। तो इस तरीके से डीजल जो है अब 0 पीडीएल के ऊपर है। इसमें मजीद हम कोई यानी कि जो है वो बाकी हमें पास ऑन करना पड़ा। तो पेट्रोल जो है उस पे 160 का पीडीएल हो गया था, लेकिन अब उसके अंदर भी प्राइम मिनिस्टर ने 80 रुपए का जो है वो उस पीडीएल को कम किया है, जिससे डेफिनेटली जो पीडीएल की कलेक्शन है उसके अंदर शॉर्टफॉल आएगा, जिससे हुकूमत की आमदन में कमी आएगी, और आमदन में कमी आने की वजह से ऑब्वियसली आपको अपने अखराजात से इसको कवर करना पड़ेगा कि वहाँ कमी मजीद लानी पड़ेगी, या फिर डेफिनेटली आपको अपने डेवलपमेंट को जो है वो कहीं से कटौती आगे जाके करनी पड़ी होगी, डिपेंडिंग कि पीडीएल पे कितना शॉर्टफॉल आता है एट द एंड ऑफ द। सब एक चीज मैं आपसे यहाँ पे जानना चाहूंगा, कीमतें आपने बढ़ाई फिर 24 घंटों में कम कर दी, सबके साथ मिलकर बैठ के आप बढ़ा रहे थे, 24 घंटों में कोई जमा तफरीक का फर्क आ गया या फिर कोई दबाव आ गया कि आपने कीमतें बढ़ाने के बाद फिर कम कर ली पेट्रोल पर? जमा तफरीक तो ठीक थी। मैंने आपको बताया कि एम तो पहले दिन से यही था कि अवाम पे जो ये तूफान आया है इस जंग की वजह से उसको हम मैनेज करें, उसको जितना हम अवाम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं उनको प्रोटेक्ट करें। तो कोशिश तो हमारी पहले दिन से यही थी, और जब ये प्राइसेस बढ़ाई तो तब पीडीएल के अंदर हमने कोई शॉर्टफॉल नहीं क्रिएट किया था, लेकिन फिर प्राइम मिनिस्टर ने ये समझा कि ये नागुज़ीर है और हमें ये हिट भी लेनी पड़ेगी, हमें पीडीएल को भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ये टू मच हो जाएगा। ऑब्वियसली फिर इसके ऊपर अब फिर एक इजाफी स्टेप लिया गया कि पीडीएल के अंदर भी हम कमी कर दें। तो देखिए, ये ऑब्वियसली आसान काम नहीं होता। ये अगर आप कहें कि ये बड़ा आसान काम था, पहले कर लेते, तो ये तो फिर पहले दिन ही आप पीडीएल को 0 कर देते, तो जो शॉर्टेज है वो कहाँ से कवर करनी है। तो इन चीज़ों को टाइम लगता है, इनको आप IMF के प्रोग्राम में भी हैं, आप और भी स्टेक होल्डर्स हैं, तो आप सारों को कंसल्ट करके चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। तो कोशिश तो यही रही है पहले दिन से कि अवाम को जो है वो कहीं ना कहीं जो है प्रोटेक्शन। सही। अच्छा, जंग अभी भी जारी है, पेट्रोलियम के हवाले से कीमतें क्या अगले आने वाले दिनों में पाकिस्तान में मजीद बढ़ सकती हैं, मजीद पास ऑन होंगी? कीमतों में इजाफा तो आलमी मंडी के साथ लिंक्ड है। अब इसको हमने जितना सब्सिडी दे सकते थे हमने दी है, अब हम लोगों को डायरेक्ट सब्सिडी देने जा रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि मुतासिर तरीन तबके को डायरेक्ट सब्सिडी से महफूज करें, तो डायरेक्ट सब्सिडी जारी रहेगी। बाकी अगर आलमी मंडी में अगर 200 पे चला जाता है क्रूड, तो हमारे पास बढ़ाने के अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं होगी। लेकिन ये भी है कि अगर खित्ते में कोई जल्दी कोई अमन आ जाता है
تو پھر یہ قیمتیں ریورس بھی اتنی تیزی سے ہوتی ہیں۔ اچھا رانا صاحب، ایک اور خبر یہ آ رہی کہ یو اے ای کو پاکستان قرض واپس کر رہا ہے، کیا پاکستان اپنے پیسوں سے اپنے ریزرو سے قرض واپس کر رہا ہے یا پھر مزید کوئی قرضہ سستے داموں لے کر وہ یو اے ای کو دے رہا ہے؟ دیکھیں ابھی یہ ایک آن گوئنگ چیز ہے، یو اے ای ہمارا برادر ملک ہے، ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے اور ہمارے بہترین تعلقات ہیں یو اے ای کے ساتھ۔ ابھی یہ کوئی جب چیزیں یہ فائنلائز ہوں گی تو یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی، ابھی ایسا کوئی فوری طور پہ کچھ نہیں ہونے جا رہا، ان چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں اور جب ہمیں اور پاکستان کے پاس پیسے واپس کرنے کی گنجائش موجود ہے تو یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، اور اگر ہمیں یہ واپس کرنے پڑے تو ہم وقت آنے پہ ضرور کر دیں گے، لیکن مجھے نہیں نظر آ رہا کہ یہ کوئی فوری کوئی یہ چیز ہونے جا رہی ہے۔ صحیح۔ اور جو خبر بجلی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے آئی ایم ایف کے حوالے سے کہ بجلی مزید مہنگی ہونے جا رہی، جو سبسڈی تھی وہ بھی ختم کر رہے ہیں۔ دیکھیں بجلی کے حوالے سے منسٹری آف انرجی آپ کو حتمی جو ہے وہ اس کے اوپر چیز بتا سکتی ہے، لیکن آبویسلی اگر ان پٹ کاسٹ جو ہے وہ بڑھتی ہے تو اس کا امپیکٹ پھر آپ کے پاس دو ہی طریقے ہوتے ہیں کہ آپ اس کو ابزارب کر لیں سبسڈی کے ذریعے یا پھر آپ اس کو پاس آن کر دیں، کوئی تیسرا تو اس کا حل نہیں ہے۔ بہت سارے یونٹس جو ہیں وہ سبسڈائزڈ ہیں، تو یہ تو اب اگلا جب بجٹ آئے گا تو تب یہ چیزوں کا اس کو تعین کیا جائے گا، ابھی تو پچھلے بجٹ کے مطابق ہی معاملات چل رہے ہیں اور جو سبسڈیز ہیں وہ آلریڈی کورڈ ہیں۔ صحیح، بہت دور بجے ہیں تو بجٹ کا بھی دیکھ لیتے ہیں، لیکن آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر ہیں، ایک خبر سیاسی طور پر یہ آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی 9 اپریل کو جلسہ کرنے جا رہی ہے راولپنڈی میں، اجازت دیں گے آپ ان کو؟ دیکھیے مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کو، کہ میرا خیال ہے، میرا تبصرہ ہے کہ ان کو اجازت دی جائے گی۔ پی ٹی آئی نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ملک کے اندر عدم استحکام پھیلایا جائے اور توڑ پھوڑ، جلاؤ گھراؤ اور ایک انارسسٹ کی سیاست کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو ان کو اجازت سیاسی طور پہ جو ہے وہ ملنا ڈی سی نے کرنی ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس ماحول میں کہ جہاں سیکیورٹی تھریٹس بھی ہیں اور خطے میں جنگ لگی ہوئی ہے کہ آپ یہاں جو ہے وہ ایک نااہل اپوزیشن جو ہے وہ ملک کے اندر عدم استحکام پھیلانے کی کوشش کی جائے تو اس کو جو ہے وہ سپورٹ کیا جائے، اس پہ تو مجھے مشکل لگتا ہے کہ ان کو بہت شکریہ رانا احسان افضل صاحب، ہمارے وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر قیمتیں بڑھتی ہیں عالمی طور پر تو یقینی طور پر وہ پاس آن ہوں گی، لیکن میکسیمم سبسڈی اور میکسیمم ریلیف حکومتی دعویٰ ہے کہ وہ عوام کو دینے کی کوشش ہو رہی ہے، اور اسی میں ہم نے یہ دیکھا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے حکومتی دفاع کرتے ہوئے جو وفاقی وزیر مصدق ملک ہیں، انہوں نے آج ایک بڑی دلچسپ قسم کی کہانی سنائی ہے۔ آپ کو مصدق ملک صاحب کی وہ کہانی پہلے سنواتے ہیں، پھر اس کہانی کے حوالے سے ایک عام آدمی کا جواب کیا ہے وہ بتاتے ہیں۔ آج میں آپ کو صرف ایک کہانی سناؤں گا۔ فیصل آباد سے تقریباً 50 میل دور ایک چھوٹا گاؤں، اور اس گاؤں میں ایک چھوٹی سی دکان، اور اس کو چلانے والے کریم بھائی، اور کریم بھائی ہر شخص کو اس کے نام سے پہچانتے ہیں گاؤں۔ تو مہنگائی آ جاتی ہے، آٹا مہنگا ہو جاتا ہے، چاول مہنگے ہو جاتے ہیں، گیہوں مہنگا ہو جاتا ہے، لیکن کریم بھائی اپنی قیمتوں میں اضافہ نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کہ جب وہ قیمتوں کے متعلق سوچتے ہیں تو ان کے ذہن میں وہ بیوہ آتی ہے جو روز آ کے آدھا کلو آٹا ان سے خریدتی ہے، کیونکہ 1 کلو آٹا خریدنے کی طاقت اس کے پاس نہیں۔ یا کریم بھائی کے ذہن میں وہ مزدور آتا ہے جو رات کو جب ڈیلی ویجز کے بعد دن دہاڑی لگا کے کمائی کر کے اس دکان پہ آتا ہے سودا خریدنے کے لیے، تو 3 مرتبہ وہ میلے کچلے نوٹ 3 مرتبہ گنتا ہے کہ کہیں زیادہ نہ چلے جائیں۔ تو کریم بھائی سوچتے ہیں کہ میں کیسے قیمت بڑھاؤں، تو وہ نہیں بڑھاتے۔ تو جب مہنگا خریدتے ہیں اور سستا بیچتے ہیں تو پیسے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو پہلے وہ جو انہوں نے اپنے بچے کی اسکول کی فیس کے لیے پیسے رکھے ہوتے ہیں وہ ختم کرتے ہیں، پھر بیٹی کے بیاہ کے لیے جو پیسے رکھے ہوتے ہیں وہ ختم کرتے ہیں، پھر اپنے بھائی سے پیسے مستعار لیتے ہیں، پھر دور پار کے کسی رشتہ دار سے پیسے لیتے ہیں، اور آخر میں وہ ساہوکار جو 4-6% مہینے کے اوپر ان کو پیسے دے رہا ہوتا ہے اس سے پیسے لیتے ہیں، مگر قیمت نہیں بڑھاتے۔ تو ایک دن وہ آتا ہے جب کریم بھائی خاموشی سے ایک بڑا سا تالا اس چھوٹی سی دکان پہ لگا کے اسی دکان کے اندر ایک چارپائی پہ بیٹھ کے رونے لگتے ہیں۔ مصدق ملک صاحب کہانی بہت اچھے طریقے سے اور عام آدمی کو سمجھانے کے لیے بہترین طریقے سے چیز بتا دیتے ہیں۔ کہانی انہوں نے کریم بھائی کی آپ کو بتائی ہے، لیکن رحیم بھائی کی کہانی انہوں نے آپ کو نہیں سنائی ہے۔ وہ رحیم بھائی جو ایک عام آدمی ہے، جو اب مہنگائی کی چکی میں اتنا پس چکا ہے
کہ وہ کریم بھائی کی دکان پر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ 100 روپے کی چیز ملنے والی اب اس کو 300 روپے میں بھی نہیں ملے گی۔ کریم بھائی کی دکان تو بند ہو چکی بقول مصدق ملک صاحب، لیکن رحیم بھائی اب آٹا، چاول، دالیں اور گھی تک خریدنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ کریم بھائی تو کاروباری آدمی ہیں، کچھ بھی کر کے کل دوبارہ دکان کھول لیں گے، لیکن رحیم بھائی تو ایک عام پاکستانی ہے، 2 وقت کی روٹی بھی اس سے چھن چکی ہے، بچوں کی پڑھائی اس کے لیے بوجھ بن چکی ہے، بیماری اس کے گھر دستک دیتی ہے تو اس کی جیب میں علاج کے پیسے نہیں ہوتے، ہاتھ میں مہنگی ادویات کی فہرست تھامے سرکاری اسپتال کی قطار میں کھڑا رحیم بھائی آخر پکارے تو کس کو؟ ملک کے ہزاروں کریم بھائیوں کی فکر تو سب کو ہے اور ہونی چاہیے، لیکن رحیم بھائی شاید کسی کی ترجیحات میں شامل نہیں ہیں۔ مصدق ملک صاحب، فروخت کی قیمتوں میں اضافے نے رحیم بھائی کا جینا مشکل کر دیا ہے۔ خدا را کچھ رحیم بھائی کے لیے بھی سوچئے کہ اس مہنگائی کے طوفان سے نکل سکے۔ پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، پھر کمی، لیکن ڈیزل کی قیمت برقرار ہے، عام آدمی پر اس کا خاصا ایک فرق آ رہا ہے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ ہم نے حکومتی نمائندوں سے بھی بات کی کہ یو اے کو کوئی قرض پاکستان واپس کرنے جا رہا ہے، یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں اب اضافہ ہوگا۔ بنیادی سے سوال یہ ہے کہ سارے عمل میں ایک طرف پاکستان کی اکانومی کہاں کھڑی ہے، اگلے آنے والے 1 مہینہ اور 6 مہینوں میں ہم کہاں ہوں گے اگر اسی طرح سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھتی ہیں، اور ایک عام آدمی کس طرح سے افیکٹ کرے گا، اس سب پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہارون شریف صاحب، اکانومسٹ ہیں، انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے چیزوں کو بڑی گہری نظر دیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ ہارون شریف صاحب آپ کے وقت کا۔ سر، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں عالمی مارکیٹ کے مطابق آپ کو لگ رہی ہیں کہ جو پاکستان میں ہے، یا پھر جو ایک تاثر مسلسل کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی پاکستان خطے میں سب سے مہنگا پیٹرول دے رہا ہے، سب سے مہنگی پیٹرولیم مصنوعات ہے؟ جی، پاکستان کی پیٹرولیم مصنوعات اس لیے خطے میں تقریباً 30% مہنگی ہیں کہ ہماری جو پرائس کیلکولیشن ہے اس کے اندر اچھا خاصا ٹیکس ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھیے پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ جو کل کم کی گئی ہے وہ 161 پہ چلی گئی تھی، اس کے علاوہ کچھ فریٹ اور کسٹمز کے 24-25 روپے ہوتے ہیں، پھر کوئی 2.5 روپے کی ایک کاربن ٹیکس ہوتا ہے، تو وہ ٹیکس جو ہے وہ مل کے وہ پیٹرول کی قیمت کو مہنگا کر دیتا ہے۔ اس لیے پاکستان خطے سے زیادہ ہے، اور اس کے امپیکٹس جو ہیں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس پر ہیں، ہماری جو اسینشل کموڈیٹیز ہیں، کیونکہ فارم ٹو مارکیٹ ہماری جو زیادہ تر ٹریڈ ہے وہ بائی روڈ ہوتی ہے، ٹرین سے نہیں ہوتی، تو اس میں بھی آئل استعمال ہوتا ہے، تو ہماری ایک نیٹ ہم آئل امپورٹ ڈیپینڈنٹ ملک ہیں، اس کی وجہ سے پاکستان پہ امپیکٹ باقیوں کی نسبت زیادہ آتا ہے۔ آپ نے ایک جملہ بڑا زبردست بولا، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس والا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ڈیزل کی قیمتیں زیادہ ہیں، ایک عام آدمی کو دکان پہ جا کے جو چیز پہلے 100 روپے میں مل رہی تھی اب وہ 125 یا 150 روپے میں ملے گی، تو یہ تو پھر ایک مہنگائی کا وہ طوفان ہے۔ جتنے بھی اقدامات حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے پیٹرول سستا کر دیا ہے، عام آدمی کو یہ ریلیف ہو گیا، موٹر سائیکل کو یہ مل گیا، فری ٹرانسپورٹ ہو گیا، اس میں یہاں تو کوئی چیز کی کمی نہیں آئے گی حکومت کے ان اقدامات میں، یہ تو مہنگائی پھر بڑھتی جائے گی۔ جی، مہنگائی اب بڑھنا ایک نیچرل فینومینا ہے پاکستان، کسی بھی ملک میں اگر آپ کی ان پٹ کاسٹ کا ایک اسینشل آئٹم سڈنلی دگنی قیمت پہ چلا جاتا ہے تو مہنگائی تو بڑھے گی، لیکن اب اس کو حکومت صرف مینیج کر سکتی ہے بائی ٹارگیٹڈ سبسڈیز، کہ کچھ لوگ جو ہیں پہلے ہی ہمارے 70 ملین لوگ غربت کی سطح کے نیچے ہیں، کہ جو ہمارا متوسط طبقہ ہے، مڈل لو انکم ہے، کہ اس کو کیسے، اس کو ہم اکنامکس میں کہتے ہیں کہ انشورنگ دا بزنس کنٹینیوٹی، کہ کاروبار مملکت چلتا رہے۔ اس وقت تو ساری ایفرٹ اس کے اوپر ہے، نہ کہ ہم کوئی اکنامک ریوائیول کی طرف جائیں۔ اب یہ 2026 ہمارا بیکاز آف دس ایکسٹرنل پریشر یہ ایک بہت مشکل سال دکھائی دیتا ہے، کیونکہ ہمارے اوپر ہماری ایکسپورٹس پہ پریشر آئے گا، مارکیٹ سلو ہو رہی ہیں، یہاں چیزیں مہنگی ہوں گی، ہماری کمپیٹیٹیونیس نیچے جائے گی۔ سملرلی ٹریڈنگ فریٹ کاسٹس اوپر چلی گئی ہیں، کیونکہ ہمارا تو زیادہ مال دبئی کی پورٹ کے تھرو جاتا ہے، تو ان چیزوں کا پریشر، اور اگر ریمیٹنسز کم ہو جاتی ہیں اور ہمارا امپورٹ بل اوپر جاتا ہے تو پاکستان کے لیے کرنٹ اکاؤنٹ اور ٹریڈ اکاؤنٹ کو بیلنس کرنے کے لیے چیلنجز
مجھے بہت زیادہ دکھائی دے رہے ہیں. یہ تو ڈیفیسٹ نظر آ رہا ہے، لیکن سر ایک چیز جو ہے کہ آمدن کو بڑھانے والا معاملہ ہو تو انڈسٹری کا چلنا بڑا ضروری ہے. جب کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس یہاں مہنگا ہوگا، آمدن نہیں بڑھے گی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو بہت سے بزنسز بھی ختم ہوں، ایکسپورٹ کی چیزیں کم ہو جائیں، تو وہ پھر پریکٹیکلی بے روزگاری میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے آنے والے مہینوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور جو لوگوں کی قوت خرید ہے وہ نہیں ہوتی ہیں تو پھر آبویسلی انڈسٹری بھی نہیں چل پائے گی. یہ دیکھیں کچھ چیزیں تو اب ہوں گی کہ ہماری جو انفلیشن اگر 10% کے آس پاس چلی جاتی ہے اگلے کچھ ماہ میں، جو آئی کی ناٹ رول آؤٹ، اٹس اباؤٹ 7.5% کرنٹلی، اور جو اسینشل کموڈیٹیز ہیں جس میں فوڈ آئٹمز ہوتے ہیں وہ اگر زیادہ اوپر چلے جاتے ہیں تو جو ہماری کنزمپشن پاور تو ایروڈ ہوگی، کیونکہ آلریڈی بیس لائن قیمتیں کووڈ کے بعد اوپر جا چکی ہیں، اس سے مزید اوپر جائیں گی. سو کنزمپشن پاور پہلا پریشر. دوسرا پریشر یہ ہے کہ اگر وزڈم کے بغیر ہم نے ٹارگیٹڈ اکنامک پالیسیز نہ بنائی کہ ایسی انڈسٹری جو کمپیٹیٹیو ہے، جو ایکسپینڈ کر سکتی ہے، جو ایکسپورٹ کر سکتی ہے، اس کے پیچھے حکومت کھڑی نہ ہوئی، دا وے ٹو سپورٹ اٹ اس مشکل حالات میں جو جاب کریٹ کر رہی ہے، جیسے ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل کی انڈسٹری ہے، ہمیں ان کو کھڑا کرنا ہے تاکہ یہ ان امپلائمنٹ اگر امپلائمنٹ بڑھائے نہ تو کم از کم اس کا گرنے نہ دیں مزید، صحیح. کیونکہ بہت سی انڈسٹری ایسی ہے جو جابز نہیں کریٹ کرتی، ایکسپورٹ نہیں کرتی، تو ہمیں تھوڑی سی جس کو ہم کہتے ہیں ونرز پک کرنے پڑیں گے. تو یہ ایک مشکل وقت ہے. دیٹس ہاؤ کنٹریز اسٹریٹجائز ٹو اسٹے افلوٹ. اللہ کرے کہ یہ جنگ بہت لمبی نہ چلے اور اس کی انٹینسٹی نہ بڑھے، ورنہ اور ہمیں عوام کو اور لوگوں کو اور پرائیویٹ سیکٹر لیڈرز کو آنیسٹ کمیونیکیشن سے اعتماد میں لینا ہے کہ حالات کی اس وقت یہ صورتحال ہے، حکومت اکیلی سارا برڈن نہیں لے سکتی. لیٹس فائنڈ آؤٹ اے فارمولا کہ ہم نے اس کو رسک کو کیسے شیئر کر کے ڈیل کرنا. اب حکومت نے مسلسل سبسڈی دے رہے تھے، جو پی ایس ٹی پی تھا وہ لگایا جا رہا تھا، اب اسی طرح سے مسلسل اب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانا پڑیں. اگر یہ سلسلہ چلتا ہے، حکومت تو پاکستان کے اپنے اس کے پاس کوئی چیز ایسی نہیں ہے، امپورٹ کا بل بہت زیادہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے ہمیں پیٹرولیم میں، تو یہ جو ڈیفیسٹ ہے یہ حکومت پر بھی آئے گا، پھر ایک عام آدمی پر بھی. انڈسٹری اگر نہیں چلتی تو پھر اگلے 6 مہینوں کے بعد جو 2026 کی آپ بات کر رہے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ خوفناک پکچر نظر آپ کو آ رہی ہے؟ نہیں، اس وقت اگر ہم دیکھیں یہ غیر معمولی ٹائم ہے، اور اس میں انفارچونیٹلی بہت غیر معمولی فیصلے مجھے نہیں دکھائی دے رہے. دیکھیں نا، جب کرائسس کا وقت ہے تو پھر فیصلے آرڈینری بزنس ایز یوزول کے تو نہیں ہو سکتے. تو ہماری 60% جو ٹرانسپورٹ کی کھپت ہے وہ مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ موٹر سائیکلوں میں ہے، جی. تو ہمیں چاہیے کہ جو بڑی گاڑیاں ہیں 2000 سی سی کے اوپر، لینڈ کروزر ٹائپ، ان کو تو امیڈیٹلی بین کر دینا چاہیے تاکہ جو اس کی سیونگ ہے وہ متوسط طبقے کو دی جا سکے. کیا ہو جائے گا اگر 0.01% کلاس جو ہے اپنے پریویلیجز چھوڑ دے گی 1 سال کے لیے. سملرلی ہمیں اپنے انفراسٹرکچر کے اور کچھ ایسے پروجیکٹس جن کو 1-2 سال کے لیے ڈیفر کیا جا سکتا ہے اس کو ڈیفر کر دیں. اگر آپ پل نہیں بنائیں گے، سڑکوں کا فیتا نہیں کاٹیں گے تو 1 سال میں پاکستان تو نہیں بند ہو جائے گا نا جی. اچھا، سملرلی ہمیں چاہیے کہ ڈیمانڈ سائڈ کو مینج کریں کہ جی اس کی کھپت کیسے کم کرنی ہے، ورک فرام ہوم کیسے بڑھانا ہے، کار پولنگ کیسے کرنی ہے، اکیلے آدمی کو کار چلانے کی اجازت کیسے بند کرنی ہے، مارکیٹس بند کرنی ہے تاکہ اس کی طلب کم ہوگی. تو اگر ریزروز 21 دن ہیں تو شاید وہ 35-40 دن تک چل جائیں گے. صحیح. سو اس طرح کے ایکسٹرا آرڈنری فیصلے اب ہو جانے چاہیے، کیونکہ اب ہمیں انسرٹنٹی ہے کہ وار جو ہے پتہ نہیں کیا شیپ لیتی ہے، تو ہمیں تو ورسٹ کے لیے پریپیئرڈ ہونا پڑے گا. صحیح. ایک اور خبر جو اس وقت لوگوں کو پریشان کر رہی ہے وہ ہے کہ جی IMF کو بجلی مہنگی کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی ہے اور بجٹ سبسڈی 830 ارب روپے محدود کرنے کا فیصلہ ہے. تو اس کا مطلب ہے ایک عام آدمی کے لیے تو اب بجلی کی قیمتیں بھی بڑھیں گی، وہ انڈسٹری ہو، عام آدمی ہو، گھریلو صارف ہو، سب کے لیے تو یہ ایک اور مزید بوجھ آ جائے گا. جی، دس از دا ٹائم فار ٹارگیٹڈ سبسڈیز. ہمارے پاس جو غریب لوگ ہیں غربت کی سطح سے نیچے، ان کے لیے تو ایک سسٹم
BISP کا بنا ہوا ہے, جیسا بھی ہے کچھ نہ کچھ جا رہا ہے. ابھی تک ہمارا جو لوور مڈل انکم لیول کا طبقہ ہے اس کے لیے نہ ادارے ہیں, نہ ہمارے پاس کچھ ڈسٹریبیوشن کے سسٹمز ہیں. اب ان کو کریڈیبل سسٹمز حکومت کو بنانے پڑیں گے ود پرائیویٹ سیکٹر ہیلپ, کہ ٹارگیٹڈ سبسڈی جو ہے اس کا مس یوز نہ ہو, وہ ایفیشینٹ ہو, ٹائملی ملے, ٹرانسپیرنٹ ہو, تاکہ صحیح لوگوں کو مل پائے. تب بے چینی نہیں پھیلے گی. ادروائز لوگوں کی انکم تو پہلے ہی لو ہے, اگر ان کو یہ پیسہ بھی نہیں جاتا, اور امیر کو اور حکومت کو اپنے خرچے کم کر کے سیکریفائس کر کے دکھانا پڑے گا تو لوگ کھڑے ہوں گے. ادروائز لوگ کہیں گے کہ ان کے پرکس, پریویلیجز, جو آپ کے پیٹرول کے الاؤنسز ہیں, ان کو تو فرق نہیں پڑ رہا, ان کے پروٹوکولز بھی چل رہے ہیں, تو وائی شوڈ وی وری. یہ ہر شخص کی ذمہ داری بنانی پڑے گی, اور انفلوئنسرز کو ٹیبل پہ لانا پڑے گا, جو آپ کے اپوننٹس ہیں ان کو ٹیبل پہ لانا پڑے گا سیاسی, کیونکہ یہ اس کے بغیر کام پاکستان کی فریگمنٹڈ پالیٹکس میں چلتا دکھائی نہیں دیتا. بہت شکریہ ہارون شریف صاحب. یہ ایک بڑی اہم ذمہ داری ہے جو حکومت کو بھی ادا کرنی ہے, عوام کو بھی. تمام سٹیک ہولڈرز مل کر بیٹھیں گے تو اس مشکل وقت سے نکل سکیں گے. مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ تمام تر کوششوں کے باوجود تھمنے کی بجائے مزید پھیلتی چلی جا رہی ہے. امریکہ کے ایران پر وار جاری ہیں تو ایران بھی سخت رد عمل دکھا رہا ہے. ہر گزرتے دن کے ساتھ خطے کے ممالک کی آپسی تعلقات بھی خراب کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں. ریاض میں امریکی سفارت خانے پر حملہ ہوا, جس کے بعد امریکہ نے الزام عائد کیا کہ حملہ ایران نے کیا, لیکن ایران نے امریکی دعوے کو یکسر مسترد کرتے ہوئے اعلان کیا کہ اس حملے کے ساتھ ایران کا کوئی تعلق نہیں. اس سے قبل امریکی میڈیا کے ایران امریکہ تنازع میں پاکستان کے کردار کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش ہوئی, لیکن ایرانی حکام نے اس سازش کو بھی بروقت بے نقاب کر دیا. امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ ایران نے مذاکرات کے لیے پاکستان جانے سے انکار کر دیا, جس پر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اپنے ایکس پر دیے گئے پیغام میں کہا کہ انہوں نے مذاکرات کے لیے اسلام آباد جانے سے کبھی انکار نہیں کیا. ان کا کہ امریکی میڈیا ایران کے موقف کو غلط انداز میں پیش کر رہا ہے. ہم پاکستان کی کوششوں کے لیے دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں, اور ایران ان شرائط پر زور دیتا ہے کہ جنگ کا جامع اور دائمی خاتمہ ہونا چاہیے. ایرانی وزیر خارجہ نے پیغام کے آخر میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی لکھا. ناظرین, مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو ایران کی جانب سے سراہا جا رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کوششیں رنگ لاتی ہیں یا جنگ کا دائرہ مزید بڑھے گا. آنے والے دنوں میں پاکستان ایران امریکہ تنازع کے حل کے لیے ممکنہ طور پر کیا کردار ادا کرے گا, اور یہ جنگ کی صورت اب اگلے آنے والے دنوں میں خطے کے لیے کس حد تک مہلک ثابت ہوگی, اس پر ہم سینئر تجزیہ کار اویس توحید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے تجزیہ لیں گے. بہت شکریہ اویس توحید صاحب آپ کے وقت کا. سب سے پہلے یہ جو جنگ ہے, یہ لگ رہا تھا کہ جب شروع ہوا کہ امریکہ ایک بہت بڑی طاقت ہے, شاید ہفتہ, 2 ہفتے, 3 ہفتے تک یہ چیزیں سمٹ جائیں, لیکن ایران اب شاید مزید تیزی کے ساتھ جوابی حملے کر رہا ہے. تو یہ جنگ تھمتی ہوئی سر نظر نہیں آ رہی ہے اگلے ایک اور مہینے میں بھی؟ بہت شکریہ مدثر. دوسرا مہینہ ہے اور یہ جنگ طول پکڑتی جا رہی ہے, جس نے نہ صرف خلیجی ریاستوں کو, مشرق وسطیٰ کو, بلکہ پوری دنیا کی جو اکانومی ہے اس کو ایک اسٹرینگل کر دیا ہے. بہت ہی زیادہ اس وقت مشکلات کا شکار ہے پوری دنیا, اور اس جنگ نے نہ صرف خطے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے بلکہ پوری دنیا اس وقت اس کی لپیٹ میں ہے. اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جب جنگ کا آغاز تھا تو یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ وینزویلا 2.0 ہو, اور وہ مدورو کی طرح جس طرح وہ لے کر آئے تھے کڈنیپ کر کے اور نیو یارک کی عدالت میں پیش کیا تھا, اسی طرح ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کو شہید کریں گے, ایلیمنیٹ کریں گے, اور اس کے بعد ایک وہاں پہ ایک طوفان برپا ہوگا اور رجیم چینج ہو جائے گی. وہ بھی نہیں ہوا. تو یہ اب ایک بہت ایک طرح سے کوائگمائر یا دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں امریکہ, اور امریکہ کے عوام کے تصورات میں ان امریکی افواج کا نقشہ ہے جو ویتنام میں 10-12 سال پھنسے رہے تھے, پھر 20 سال کے قریب افغانستان کے اندر جنگ لڑتے رہے تھے, اور اسی طرح عراق, اور پھر لیبیا, اور پھر سیریا, اور کہیں بھی انہیں کامیابی نہیں ہوئی تھی. تو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ ایک ایگزٹ روٹ چاہتے ہیں, اور ماننا یہی ہے کہ ان کو پلان بی نہیں ہے, اور وہ نیتن یاہو کے جو جنگی جنونی یا جو ہیجمونک ان کا جو سپرمیسی کا ایک کانسیپٹ ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ اور پرشین گلف کے اندر وہ ایک تسلط اپنا قائم کریں گے گریٹر اسرائیل کی صورت میں,
اس کے اندر اس بیان کے اندر پھنستے جا رہے ہیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک وکٹری کلیم کرنے کی جو عادت ہے وہ وکٹری ایگزٹ کے طور پہ نہیں مل رہی. اور ایران جو کئی دہائیوں سے شاید اس طویل جنگ، ایک لانگ وار، ایک ڈیسائسو بیٹل کے طور پہ اس کو لڑ رہا ہے، اور وہ شاید اس انتظار میں تھا کہ یہ جنگ ان پہ مسلط کی جائے گی. اور امریکہ اور اسرائیل نے وہ موقع 28 فروری کو شروع کیا. آپ کو پتہ ہے مدثر کہ اس وقت جو ایران ہے اس کے 90,000 سے زیادہ جو انفراسٹرکچر ہے، عمارتیں ہیں، ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. 2,000 سے زائد لوگ شہید ہوئے ہیں، 26,000 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں. لیکن جو ایک ریزیلینس ہے، ایک ڈیفائنس ہے، وہ شاید ان کو ویسٹرن پاورز کو وہ سمجھ میں نہیں آئی کہ ایران کے اندر جو لوگ اس اسلامک ریپبلک سیٹ اپ کے بارے میں بھی ان کے تحفظات تھے، وہ بھی ریلی کر رہے ہیں ٹو ڈیفینڈ دا کنٹری. ایک لیجنڈری فلم میکر آپ دیکھ لیجئے، جعفر پناہی، وہ فرانس میں ان کو ایوارڈ ملا اور وہ واپس ایران آ گئے، ان کو سزا دی ہوئی تھی. اور ایرانی ٹیلی ویژن یہ تشہیر کر رہے ہیں کہ ان کا ماننا یہ ہے، جعفر پناہی کا، کہ میرا ایک ہی ہوم لینڈ ہے، میرا ایک ہی پاسپورٹ ہے، اور میں یہاں پہ اس کے ڈیفینڈ کرتے ہوئے مرنے کے لیے واپس آیا ہوں. تو یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ عوام جو ہے وہ ایک 5-6 ہزار سال کی تہذیب ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایرانی کلرجی ہے، ایرانین کلرجی، وہ شاید ٹربنڈ اور بیئرڈڈ جو ہے وہ کلاشنکوف لیے ہوئے ہے، اور نیوکلیر ویپنز پہ بٹن، ان کا ہاتھ پہ بٹن ہے، ان کے بٹن پہ ہاتھ ہے. وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ لاریجانی جو ہیں وہ پی ایچ ڈی، عباس عراقچی جن کا آپ نے ابتدائی میں ذکر کیا، جو اس وقت مذاکرات کا حصہ ہیں براہ راست اور بالواسطہ جو میسیجنگ ہو رہی ہے پاکستان جس سیٹ اپ. جی میں ویسے اس میں ایک کویشچن میرا یہاں امپورٹنٹ ہے کہ اب الائے ہیں مڈل ایسٹ کے موسٹلی جو کنٹریز ہیں وہ امریکہ کے، تو مڈل ایسٹ سے پریشر، کیونکہ بلا واسطہ طور پر جنگ کا جو نقصان ہو رہا ہے وہ وہاں ہو رہا ہے، تو عراق پر یہ ایک پریشر نہیں ہو رہا مڈل ایسٹ کا کہ اس جنگ سے کسی نہ کسی طرح سے نکلا جائے، کیونکہ نقصان زیادہ ادھر ہو رہا ہے، تو ایسا امریکہ پہ پریشر مڈل ایسٹ کا نہیں ہو رہا؟ دیکھیے امریکہ پہ ظاہری بات ہے کہ بالکل پریشر ہے. اور امریکہ دیکھیں ایک بڑا ڈیمانڈ جو ہے ایران کا اس مذاکرات میں وہ یہ ہے کہ اگر ویسٹرن پاورز، اگر امریکہ یہ چاہتا ہے کہ نیوکلیر فری ہو ایران، اگر ویسٹرن پاور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ میزائل پروگرام جو ہے وہ ڈسمینٹل کر دیا جائے، اگر امریکہ یہ چاہتا ہے ایران سے، تو پھر اس کے بدلے ایران کو کیا دیں گے؟ ایران کو کیا دیرپا امن دیں گے؟ ایران کا ماننا یہ ہے مدثر کہ ان کو وہ گارنٹی چاہیے کہ ان کے اوپر دوبارہ یہ جنگ مسلط نہ کی جائے. اور دوسرا یہ کہ خطے کے اندر جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جو فوجی اڈے ہیں، جس کا جو ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز یہ خلیجی ریاستیں آئل رچ جو اکانومیز ہیں وہ دیتی رہی ہیں اس سیکیورٹی امبریلا کا، وہ فریکچر ہو گیا ہے. اور وہ فریکچر اس طرح ہوا ہے کہ جس کو واپس وہ مینڈ نہیں کر سکتے، برج نہیں کر سکتے. اور یہی شاید ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکی اسٹیبلشمنٹ کے لیے فکر آمیز ہے، کیونکہ یہی ایک بڑا نقطہ جو ہے امن کی قائم کرنے کے لیے، مذاکرات کے لیے ایران کا یہ ہے کہ فوجی اڈے صرف ایران کے خلاف جارحیت کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، یہ اسرائیل کو سیکیورٹی کے لیے دینے کے لیے ہو رہے ہیں. اور یہ گلف کنٹریز جو ہیں وہ یہ جانیں کہ کیا یہ باعث تحفظ ہیں یہ فوجی اڈے، یا یہ باعث پریشانی ہے، یا یہ غیر تحفظ ان کی پریشانی کا باعث بن رہے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے مدثر کہ یہ اگر فوجی اڈے بند کر دے گی، اگر امریکہ اس بات پہ مان جائے جو ناممکن ہے، تو پھر مشرق وسطیٰ میں ان کا جو ملٹری انفلوئنس ہے وہ یہ ڈیمینش ہو جائے گا. تو یہ میکسیملسٹ پوزیشن ہے، اور اس کے بیچ میں مذاکرات کے لیے ایک بڑی کوششوں کی جو لیڈ کر رہا ہے وہ پاکستان کر رہا ہے. پاکستان کا اس وقت جو کردار ہے، پچھلے دنوں میں ہم نے پچھلا ویک جو ہے وہ پاکستان میں بڑا ایکٹیو رہا ہے، چائنا کے ساتھ بھی ایون معاملات ہیں. تو آپ نے ایک لفظ استعمال کیا گارنٹی، تو کیا ایران کسی کی گارنٹی؟ وہ چائنا ہو سکتا ہے، وہ کون ہو سکتا ہے؟ دوسرا پاکستان کا کردار اس سارے مذاکرات میں، جیسے آج عباس عراقچی کا بھی بیان آیا، وہ کس طرح سے آگے بڑھا سکتا ہے پاکستان؟ دیکھیے جس طرح وال اسٹریٹ جرنل کے اندر جو امریکی اخبار ہے، جریدہ ہے، اس نے یہ خبر دی، جس طرح آپ نے ابتدائی میں کہا کہ پاکستان میں مذاکرات کے لیے نہیں آنا چاہتا ایرانی وفد، اور اس کے بعد پھر عباس عراقچی کا یہ
یہ بیان اور اس کی تردید، اس کی کلیریفیکیشن کہ بہت برادرانہ تعلق ہے اور یہی کوشش کر رہے ہیں پاکستان، اور اس کے ساتھ وہ ویڈیو انہوں نے کلپ لگایا ہوا ہے جس میں پاکستانی جھنڈے لہرا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اتنا بڑا سگنلنگ ہے کہ اس وقت بھی جو محور ہے مذاکرات کا یا جو ڈپلومیٹک ایفرٹس کا، بیک چینل ڈپلومیسی کا، انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ میسیجنگ کا، وہ پاکستان ہے. اور اسی وجہ سے پاکستان کے فارن منسٹر، ڈپٹی پرائم منسٹر جو ہیں اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے ان کا شکریہ ادا کیا. جو گارنٹی کی بات ہے، مجھے ایسا لگتا ہے مدثر کہ ان کو دو گارنٹیئر ایسے میری نظر میں ہیں. ایک ہے رشیا اور دوسرا چائنا. چائنا کو اگر آپ کو یاد ہو کہ سب کو حیرت ہوئی تھی پوری دنیا کو جب چائنا نے brokered a peace deal between Iran and Saudi Arab. تو یہ خلیجی ممالک میں بھی، سعودی عرب کے ساتھ بھی اور ایران کے ساتھ بھی بہت گہرے تعلقات ہو گئے ہیں گزشتہ 15-20 برس میں، اور اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ چائنا ایک بااعتماد اتحادی سمجھا جاتا ہے پاکستان کے ساتھ، اور پاکستان اور چائنا کی ایک اسٹریٹجک ٹائز ہیں. اور پاکستان اس معاملے کے اندر ایک ایسا انوکھا ایک یونیکنس ہے کہ جس کے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بھی ذاتی تعلقات ہیں، ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب، ہمارے آرمی چیف جو ہیں ان کے ذاتی تعلقات ہیں، پروفیشنل ان کا ریلیشن شپ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ. پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ میوچل ڈیفنس پیکٹ ہے، نظریاتی تعلقات ہیں، گلف اسٹیٹ کے ساتھ بہت گہرے برادرانہ تعلقات، اور چائنا کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ اسٹریٹجک ٹائز ہیں. تو چائنا اور اس کے ساتھ پھر ٹرکی، یہ دو ایسے ممالک ہیں جو اس مذاکرات کے اندر بہت سیریس ایفرٹس کر رہے ہیں، اور ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ جو میسیجنگ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس کے اندر جو لیڈ کر رہا ہے اس وقت شاید جنگی جنونیت کے اندر جو امریکہ اور اسرائیل پہ طاری ہے اس کے اندر وہ کہیں آپ کو پس منظر میں نظر آ رہی ہے، لیکن آنے والے دنوں کے اندر ایک یہی حل ہے، کیونکہ جس طرح گلوبل اکانومی کا گلا گھٹ گیا ہے، اور پوری گلوبل اکانومی تھائی لینڈ سے لے کے پاکستان اور افغانستان سے لے کے آسٹریلیا، ہر جگہ پہ اس کی شدت اور حدت محسوس کی جا رہی ہے، اور خود امریکی عوام جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے جو اتحادی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا امریکہ کی جنگ ہے یا اسرائیل کی جنگ ہے. یہ آپ کا جو نعرہ تھا ڈونلڈ ٹرمپ کو پوچھتے ہیں وہ کہ از اٹ امریکہ فرسٹ اور اسرائیل فرسٹ. اور دوسری بات یہ کہ جو اچھی نظر رکھتے ہیں مشرق وسطیٰ پہ، میرا خود وہاں پہ ایک کافی گہرا وقت گزرا ہے مشرق وسطیٰ کے تنازع کو، وہ سمجھتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کا دیرپا حال یہ ہے کہ ڈیورس ہو، علیحدگی ہو امریکہ اور اسرائیل کی. اسرائیل امریکہ کی چھتری تلے یہ ساری جو ہیجمنک اپنے ڈیزائن ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے اگر امریکہ ڈیٹیچ ہو جائے. اور یہ شاید ایسا موقع ہے، ایران سمجھتا ہے کہ اگر امریکہ علیحدہ ہو جائے تو پھر ان کو وے آؤٹ بھی مل سکتا ہے. لیکن اس وقت ریولوشنری گارڈ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹائم از آن دیئر سائڈ، دے ہیو این اپر ہینڈ. اس جنگ کو وہ مزید طول دینا چاہتے ہیں اور جنگ کی کاسٹ جو گلوبل کاسٹ ہے وہ بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن ساتھ میں مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن ضمانت کے ساتھ، گارنٹی کے ساتھ. بالکل، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اور گزشتہ روز کے بعد جب سے ایک ویڈیو بھی جس پہ امریکہ نے خود بھی وہ کہہ دیا کہ جہاز مارے گئے، وہ کہا جا رہا تھا کہ فضائیں کنٹرول میں ہیں امریکہ کے، لیکن وہ بھی اس کے بعد صورتحال مشکل ہوئی. آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ وہاں اب جو اپر ہینڈ ہے وہ اب ایران کا کہیں نہ کہیں وہ نظر بھی آ رہا ہے. بہت شکریہ اویس توحید صاحب. یقینی طور پر یہ ایک مشکل وقت ہے، لیکن پاکستان کا رول جس طرح سے آپ بات کریں وہ بڑا اہم ہے. اگلے آنے والے دنوں میں دعا یہی ہے کہ یہ جنگ کا ماحول نکلے اور ایک عام آدمی کے لیے آسانی پیدا ہو. پروگرام سے مدثر اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.